प्लस 23 साल अल्लाह के रसूल की नबूवत का दौरानिया, तो ये टोटल 63 बाकी ईयर्स बनते हैं। अल्लाह के स्किन रसूल स्किन से नहीं हो रहे। को की उम्र पाई। स्किन से जी नताशा, आप कुछ कह रही है? जी, वो स्किन से नहीं हो रहा। स्क्रीन जो है, बस मैं इसको इसके मेरे पास इसकी कोई स्लाइड्स नहीं थी, अच्छा अच्छा। बस आप लोगों ने सुनना है उसको। अच्छा, तो नबूवत का जो दौरानिया है वो 23 साल है। इन 23 सालों में 13 साल जो है वो मक्की दौर है, नबूवत का मक्की दौर है। 13 साल जो है वो नबूवत का मक्की दौर है, और 10 साल जो है वो मदनी दौर है। 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में, ये टोटल जो है 23 साल हो गए। अच्छा, ये जो 13 साल का अरसा मक्का में है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इस 13 साल के अरसे में जब अल्लाह के रसूल को नबी बनाया गया, तो इब्तिदा के जो 3 साल थे वो खुफिया दावत थी, यानी अल्लाह के रसूल बहुत खामोशी के साथ लोगों को दावत देते थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने अपनी जौजा को दावत दी, हज़रत खदीजा, वो मुसलमान हुई। अपने दोस्त अबू बकर को दावत दी। इसके अलावा ज़ईद जो उनके गुलाम थे उनको दावत दी, हज़रत अली को दावत दी, तो ये लोग मुसलमान हो गए। ये जो दुरानिया था खुफिया दावत का, ये 3 साल अरसे पर मुहित है। ये जो दुरानिया था, इसमें अल्लाह के रसूल ने उन उन लोगों को दावत दी इस्लाम की तरफ जो बहुत नेक थे, मुसलमान नहीं थे क्योंकि कभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उनकी जो फितरत थी वह सलीम थी, वो गुनाहों से बचने वाले लोग थे, जैसे अल्लाह के रसूल के दोस्त अबू बकर। तो इस 3 साल अरसे में तकरीबन 130 जो लोग हैं वो मुसलमान हो गए। लेकिन ये 3 साल जो अरसा था ये खामोश दावत का अरसा था, यानी अल्लाह के रसूल ने बहुत खामोशी के साथ दावत की, और सिर्फ उस बंदे को दावत दी जो जिसका रुझान जो है इस्लाम की तरफ था, या जो पहले ही बहुत नेक इंसान था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। अब जब दावत आम हो गई, जब हुक्म मिला कि दावत खुल के करनी है, तो हालात बिल्कुल चेंज हो गए। पहले 3 साल जो थे दावत बहुत ज़्यादा खामोशी से चल रही थी, और ये वो दौर था कि मुशरिकीन मक्का का क्या हाल था, इन्होंने 360 बुत खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। 360 बुत इन्होंने खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। इसके अलावा ये खाना खाना काबा में, मस्जिद हरम में बरहना तवाफ करते थे, कपड़ों के बगैर ये तवाफ करते होते थे। सूद ये खाते थे, मतलब हर बुराई में ये आगे थे। तो पहले 3 साल जो है वो खामोशी रही, और कोई इनको मज़ामत नहीं सुननी पड़ी, क्योंकि दावत बहुत खामोश थी। अल्लाह के रसूल को बहुत खामोशी से दावत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आपने अब जो है अलल ऐलान सबको डराना है, अलल ऐलान अल्लाह की तरफ दावत देनी है, लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। तो पहले मरहले में अल्लाह के रसूल ने अपने फैमिली, अपने ख़ानदान बनु हाशिम और बनु तालिब को जमा किया और उनको दावत दी। और दूसरे मरहले में अल्लाह के रसूल सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम मक्का के लोगों को उन्होंने दावत दी। ठीक है, तो ये वो दौर था कि जब इस्लाम जो था, जो तबलीग थी इस्लाम की, वो एलानिया हो रही थी। और ये अरसा जो है 7 साल पे मुहित है। मैंने आपको बताया 13 साल टोटल मक्का के हैं, 13 साल टोटल मक्का के हैं। इसके ब्रेकअप क्या है, पहले 3 साल खामोश दावत, अगले 7 साल जो दावत थी वो अलल ऐलान दावत थी। और उसमें देखिए जिस किस्म की आयात आ रही थी, और अल्लाह के रसूल उनको खुल के बयान कर रहे थे, और जो मक्का के लोगों के हालात थे उनके अकायद पे ठेस पड़ रही थी, उनके बुतों पे तनकीद की जा रही थी। अब जो था, अब जब मुशरिकीन मक्का के इंटरेस्ट को ठेस पहुंची, तो उन्होंने जवाबन अजियत देना शुरू कर दी।
سب سے پہلے تو وہ زبان سے اذیت دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، ان پہ الزامات لگاتے تھے، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ یہ آپ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لاتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کو یہ پتا تھا یہ قرآن سچ ہے، ان کے دلوں نے اس چیز پہ یقین کر لیا تھا کہ قرآن سچ ہے، اور وہ لوگ قرآن چھپ چھپ کے سنتے تھے. وہ لوگ زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کے ماہر تھے. تو جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس کو سنا تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے. بہت سے شاعروں نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے اپنی شاعری چھوڑ دی کہ اتنا بہترین کلام آ جانے کے بعد ہماری کیا ضرورت رہ گئی ہے، ہمارے کلام کی، ہمارے شاعری کی کیا ضرورت رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، تو یہ لوگ قرآن جو تھے چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور ان کے دل نے اس چیز کو مان لیا تھا کہ یہ جو دعوت ہے یہ حق ہے. لیکن چونکہ ان کے انٹرسٹ پہ ٹھیس پڑ رہی تھی، انہوں نے جواباً جو ہے سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو زبان سے اذیت پہنچانا شروع کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول قرآن کے پاس شیطان آتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہے. اس کے بعد جو عام مسلمان تھے اور کمزور مسلمان تھے، اسلام کو سب سے پہلے ان لوگوں نے قبول کیا جو کمزور مسلمان تھے یا وہ غلام تھے. تو جتنے بھی آقا تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو اسلام لانے پر اذیت دینا شروع کر دی، جسمانی اذیت، ٹارچر کرنا شروع کر دیا. جیسے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، ان کا جو آقا تھا وہ ان کو تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، صحرا کی جو ریت ہے، اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا. لونڈیوں کو اور غلاموں کو طرح طرح کی اذیت دی گئی تاکہ وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ 7 سالہ جو دور ہے، اس میں مسلمان جو ہے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہوتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. ان کا ایک سینٹر تھا دعوت کا، اس کا نام تھا دار الارقم، وہاں پہ یہ لوگ نماز پڑھتے، اور تبلیغ اور تربیت کا کام وہاں پہ ہوتا تھا. اس کے بعد اگلے جو 3 سال ہیں، تو ان 3 سالوں میں اذیت جو ہے اہل مکہ کی طرف سے مزید بڑھ گئی، کیونکہ ان 3 سالوں میں، ان 3 سالوں سے پہلے اللہ کے رسول کے جو چچا ہیں ابو طالب، جو اللہ کے رسول کے بہت اسٹرانگ سپورٹر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول کی جو زوجہ ہیں حضرت خدیجہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب جو قریش مکہ تھے وہ مزید نڈھر ہو گئے، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. اور یہ جو آخری 3 سال ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے موسم حج میں باہر کے قبائل کو دعوت دی. اہل مکہ نے تو انکار کر دیا نا دعوت کو ماننے سے، حق پتہ چلنے جانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے لوگوں کو دعوت دینا شروع، اللہ تعالیٰ نے باہر کے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی. تو پہلے 3 سال جو تھے وہ بہت زیادہ خاموشی سے دعوت چلتی رہی، اور اس میں کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جو باقی 10 سال میں نے آپ کو بتایا، یہ بہت زیادہ مسلمانوں پہ کٹن حالات تھے. مسلمان جو تھے وہ چھپ چھپ کے عبادات کرتے ہوتے تھے، اور کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے تھے. مسلمان اس دور میں کمزور تھے، جیسے آج ہم کمزور ہیں، جیسے آج ہم کمزور ہیں. پھر اس کے بعد ان 13 سالوں کے بعد کیا ہوا؟ ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت کا حکم ہونے کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کے اندر اپنی اسلامی ریاست قائم کی. بات ہم کریں گے انشاءاللہ ان 13 سالوں پہ. یہ 13 سال جو تھے، 13 سال نہیں 10 سال، کیونکہ 13 سال جو پہلے 3 سال ہیں، ان سالوں میں مسلمانوں کو کسی بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ وہ خاموش دعوت تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جوابی کارروائی سے گریز کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے. صبر کرنے کا حکم دیا.
برداشت کرنے کا حکم دیا کہ مسلمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ جو جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں. تسبیح کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے جو جو قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹنگ کر رہے تھے، جس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تسبیح کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچا لے گا. پھر عبادات کرنے کا حکم دیا گیا. مسلمان کا ایک سینٹر تھا دار ارکم، مسجد حرم کے قریب. وہاں پہ وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کی تربیت اور ان کی تعلیم کے جو ضروریات تھیں وہ پوری کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کی ذہن سازی جو ہے وہ دار ارکم میں ہوئی، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی مسلمان کرتے تھے. جو جو صورتیں نازل ہوتی تو اللہ کے رسول ان صورتوں کی روشنی میں مسلمانوں کی ذہن سازی کرتے، ان کی تربیت کرتے. مکی صورتوں کا موضوع کیا تھا، یعنی مکہ میں کس قسم کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کی آیات نازل کریں. مکی جو صورتیں ہیں، یعنی مکی آیات ہیں، ان کا موضوع کیا ہے. مکی جو صورتیں ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ. کیونکہ جو پہلے مخاطبین تھے دعوت کے وہ مکہ کے لوگ تھے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے ہوتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہوتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر برہنہ طواف کرتے ہوتے تھے. تو پہلے مخاطبین وہ تھے، تو ان کو توحید کی دعوت دی گئی. اب جس کے دل میں بت بستے ہوں اس نے ایک اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن جو عبادت کے کام ہے نا وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے. اور ان کے کانسیپٹس یہ تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، قیامت کے دن یہ ہمارے جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں گے. تو مکہ کے اندر جو آیات نازل کی گئیں وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ تھی. سب سے پہلے جو مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی وہ توحید کے حوالے سے کی گئی. توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جب انسان کے اندر توحید پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. پھر سیکنڈ رسالت، سیکنڈ جو عقائد جن کی کلیئرٹی کی گئی، جس طرح کی آیات نازل ہو گئی مکہ میں، وہ تھی رسالت سے متعلق. کیونکہ اہل مکہ کے جو اعتراضات تھے وہ رسالت پہ بھی تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت تمہیں ہی دینی تھی، کیا انہیں طائف یا مکہ کا کوئی امیر آدمی نہیں ملا تھا؟ یہ کیسا نبی ہے جس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یا جس کے لیے کوئی باغات نہیں ہے، جس کے لیے کوئی چشمے نہیں بہتے. یہ ان کے اعتراضات تھے. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ جو تربیت کی گئی یا ذہن سازی کی گئی صحابہ کرام کی اور مشرکین مکہ کو جو خطاب کیا گیا وہ رسالت کے حوالے سے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ ان کی اتباع کرنا. یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ ہمارا کورس آف ایکشن طے کرتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تھرڈ جو ٹاپک ہے ایمان بالآخرہ، تھرڈ جس عقیدے پہ کام کیا گیا مکہ کے اندر وہ ہے ایمان بالآخرہ.
کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو مخاطب جو تھے وہ اہل مکہ کے لوگ تھے، اور ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت کی گئی. ایمان بالآخرہ کا مطلب ہے جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت آنی ہے، آخرت نے ایک دن آنا ہے، تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں، سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بے رغبت ہے، یعنی بے ثبات ہے، اس کے اندر دنیا کی رغبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ 13 سالہ دور. مسلمان کمزور تھے اور اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی اور ان کی ذہن سازی کی. مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، جذباتی نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، کیونکہ تم ابھی تعداد میں کم ہو. پھر اس کے بعد تسبیح عبادات کا حکم دیا گیا، توحید پہ کام کیا گیا، رسالت پہ کام کیا گیا، ایمان بالآخرہ پہ کام کیا گیا. یہ سارے جو ہیں عقائد ہیں، اور کسی بھی عمل کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہمارا عقیدہ ہوگا اس طرح ہمارا عمل ہوگا، جس طرح ہمارا عقیدہ ہوگا ویسے ہماری نماز ہوگی، جیسے ہمارا عقیدہ ہوگا ویسے ہمارے روزے ہوں گے، جس طرح ہمارا عقیدہ ہوگا ویسے ہی ہم عمل کریں گے. تو سب سے پہلے ان کے عقائد پہ کام کیا گیا، اور جو احکامات ہیں نا وہ مدنی دور میں نازل ہوئے، جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں عقیدہ راسخ ہو گیا اور وہ بہادر ہو گئے اور وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو پھر ان کو مختلف احکامات دیے گئے، پردے سے متعلق، روزوں سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق. ٹھیک ہے. آج کل کا جو دور ہے نا یہ وہی مکی دور ہے، اور کرنا ہم نے وہی کام ہے. صبر و تحمل ہم پیدا کریں آپس میں، ایک دوسرے کے لیے، اپنی تسبیحات اور اپنی عبادات کو بڑھا دیں. یہ ہمیں جو ہے نا اسپرچولی اسٹرانگ کرے گا، عبادات اور تسبیحات کو انجام دینا. پھر اس کے بعد دین کے لیے کام کریں، قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کی تعلیمات عام کریں. تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر توحید پیدا ہو جائے گی. آج مسلمان جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں. شرک انسان کو بزدل بناتا ہے. آج مسلمان کیوں اتنے بزدل ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے اندر توحید جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی. ان کا لائے عمل طے ہو جائے گا کہ انہوں نے کس چیز پہ چلنا ہے. یعنی کورس آف ایکشن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. آج مسلمانوں میں بدعات بہت زیادہ عام ہے، اور بدعت وہ عمل ہوتا ہے کہ جو انسان بدعت کو کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو نیک عمل سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس نے اس چیز کو نیک سمجھ لیا تو پھر اس نے اس کو غلط سمجھنا کیسے ہے؟ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے اور میں نے اس پہ توبہ کرنی ہے. لیکن جب بدعتی انسان کوئی بدعت کا کام کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو توبہ کی تو امید ہی نہیں ہے اس سے. جب سنت عام ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی بدعات جو ہیں وہ نکلتی جائیں گی ہماری زندگیوں سے. اور مسلمان بدعات پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا، نہ اس پہ کوئی ثواب. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اس پہ. اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا. اللہ کے رسول کے فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، یعنی دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور سنت، یعنی حدیث. یعنی ہم نے کوئی بھی عمل انجام دینا ہے نا تو پہلے ہم اس پہ قرآن اور حدیث کا فلٹر لگائیں.
اگر وہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، صحابہ نے اس کو کیا ہے، تو ہم اس پہ وہ کام کر لیں. اور اگر ہمیں ان کے طریقے سے اس طرح کا کوئی کام نہیں ملتا جو سب لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں، چاہے سب لوگ اس کو کر رہے ہیں. کوئی بھی کام جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نیکی کا، اور ہم اس کو دین کے نام پہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو چیک کریں، کیونکہ دین جو ہے وہ دین ہے جو قرآن اور حدیث ہے. جو ہمارے معاشرے میں ہے یا ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، اس کو ہم دین نہیں کہہ سکتے جب تک وہ سنت اور حدیث کے کرائٹیریا پہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم نے اس چیک کو لگانا ہے، اس فلٹر کو لگانا ہے. تو کیا ہوگا؟ بدعات نکل جائے گی ہم میں سے. بدعات نکلیں گی تو سنت عام ہو جائے گی. سنت عام ہوگی تو برکت آئے گی، کیونکہ بدعات جو ہیں وہ باعث سے برکت نہیں ہوتی، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اترتی ہے. تو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چل کے آئے گی. کسی اور کے طریقے پہ چل کے ہمیں وہ اسٹرینتھ نہیں ملے گی کبھی بھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آج جو ہمارے اندر کمی ہے جن چیزوں کی. آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں تک ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. چلیں، آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آپ ان کو یاد کر رکھ لیجیے گا. میں اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گی. نیکسٹ کلاس میں آپ نے بتانا ہوگا، پھر ہم آگے چلیں گے کہ آپ کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ آپ کو سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نے عمل کرنا ہے تو سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.